नाज़रीन हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान शफकत हुसैन पांदा साहब मौजूद हैं। इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, जिसमें अपनी दाढ़ी मुबारक से ये जो है सहाबा कराम के जो रोज़ा मुबारक है उनको झाड़ू फेर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। मैं जब करबला गया और मैंने जब इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी और मैंने देखा कि इन शख्सियात ने इस्लाम के लिए, अहले बैत के लिए, नबी पाक के घराने के लिए इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। दाढ़ी तो कुछ भी नहीं, दाढ़ी का झाड़ू तो कुछ भी नहीं है। हम तो उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। मैं उनकी झाड़ू इसलिए लगाया कि नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल का आपने उस वक्त में साथ दिया जब सारे उनको कत्ल करने वाले थे। उस वक्त इन्होंने साथ दिया तो मैं 2 दफ़ा गया हूँ, मैंने 2 दफ़ा ही झाड़ू लगाया। मैंने कहा हम आपके ममनून हैं कि आपने बुरे वक्त में इमाम हुसैन का साथ दिया। तो फिर मौला अली मुश्किल कुशा मेरे ख्वाब में आए। ख्वाब में किस तरह आए कि एक गटर में देखता हूँ, गटर से ना एक कीड़ा निकलता है छोटा सा, तो उधर मुझे गटर के पास ना एक पाँव भी नज़र आता है। तो वो कीड़ा निकलता है गटर से, तो यूं यूं करके भागता जा रहा है और वो बोलता जा रहा है इंसानों की तरह। तो मुझे ना पाँव नज़र आया। मैं यूं ऊपर देखता हूँ तो जैसे मौला की बताते हैं कि दरमियाना कद और छोटी दाढ़ी और सांवला रंग। और मैंने कहा ये देखें जी कीड़ा बोल रहा है। तो मुझे आगे से कहते हम कीड़ों से भी बुलवा लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भाई। नाज़रीन हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान शफकत हुसैन पांदा साहब मौजूद हैं। सियासी काम तो होते रहेंगे। इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, जिसमें अपनी दाढ़ी मुबारक से ये जो है सहाबा कराम के जो रोज़ा मुबारक है उनको झाड़ू फेर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। और उसके बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई। ये किस तरह इनके जहन में ख्याल आया कि जो रोज़ा रसूल है और सहाबा कराम के जो रोज़े हैं, मौला इमाम हुसैन का जो रोज़ा मुबारक है, यहाँ पर जाकर अपने दाढ़ी मुबारक से जो है झाड़ू दिया जाए। और इसके बाद इनकी ज़िंदगी की क्या कैफियत है, क्या जज्बात है, और ख्वाब के अंदर जो उनका दीदार हुआ है पाक हस्तियों का, कौन कौन सी हस्तियों का दीदार हुआ है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शुक्रिया भट्ट साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। भट्ट साहब आपने बड़ा लंबा सवाल कर दिया। बेटा बात यह है कि आशिक रसूल हैं हम, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों से प्यार करने वाले हैं। और जब भी 2 दफ़ा मैं करबला भी गया हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे 7 उम्रे भी करे हैं। मैंने 7 उम्रे करे हैं। अब अल्लाह के आगे दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी फैमिली को हज भी करवाए। तो आशिक रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं जब करबला गया और मैंने जब इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी और मैंने देखा कि इन शख्सियात ने इस्लाम के लिए, अहले बैत के लिए, नबी पाक के घराने के लिए इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। तो दाढ़ी तो कुछ भी नहीं, दाढ़ी का झाड़ू तो कुछ भी नहीं है। हम तो उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं जो उनके आशिक हैं। पांदा साहब, आप माशाल्लाह किस किस जो है हस्ती के मज़ार के ऊपर आपने अपने झाड़ू, अपने आप दाढ़ी से आपने जो है झाड़ू दी है? दाढ़ी के झाड़ू की आप बात कर रहे हैं। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब हुई तो वहाँ पे यजीद के सिपह सलार थे, कमांडर थे फ़ौज के, जनाब हुर, वो भी असहाबी के बेटे थे। और जब उनको पता चला कि ये आगे नवासा रसूल है, जिगर गोशा बतूल है, तो उन्होंने हथियार तलवार फेंक दी और इमाम हुसैन के पाँव में गिर गए। और उन्होंने कहा मैं यजीद की तरफ से नहीं लड़ूंगा, आपकी तरफ से लड़ के शहीद हूँ। तो जनाब हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में साथ दिया। मैं उनकी झाड़ू इसलिए लगाया कि नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल का आपने उस वक्त में साथ दिया जब सारे उनको कत्ल करने वाले थे। ऊँटनी पे चढ़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपके नबी का बेटा हूँ, आपके नबी का नवासा हूँ, मुझे ना शहीद करो, मुझे यजीद के पास लेके चलो, मैं उनसे बात करता हूँ। बड़ी मौला ने बड़ा उनको कहा, पर उन्होंने नहीं, ज़ालिमों ने माना। तो उस वक्त इन्होंने साथ दिया तो मैं 2 दफ़ा गया हूँ, मैंने 2 दफ़ा ही झाड़ू लगाया। मैंने कहा हम आपके ममनून हैं कि आपने बुरे वक्त में इमाम हुसैन का साथ दिया। फिर मैं दूसरी हस्ती अमीर मुख्तार हैं जिन्होंने इमाम हुसैन की शहादत के बाद वहाँ पे कूफा में बादशाहत भी की, बादशाही भी मौला ने दी उसको। उसने एक एक का शिमर का भी सिर उतारा। अली अस्कर का जिसने तीर मारा उसको भी उसने
72 شہیدوں کا ایک ایک سے بدلہ لیا ہے بھٹ صاحب. اس کا نام تھا جناب امیر مختار. وہ بھی صحابی کے بیٹے تھے, اور ان کا میں نے 2 دفعہ ان کا بھی داڑھی سے جھاڑو اس لیے لگایا ہے کہ امام حسین کے بچوں کا اور امام حسین کے کا ایک ایک کا سر انہوں نے اتارا ہے. اور میں پڑھتا رہا ہوں, سنتا رہا ہوں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا کے صحابی جناب سلیمان فارسی کی ہسٹری کا سب کو, سنیوں کو, شیعوں کو, سب کو پتہ ہے. جس طرح یہودی نے ان کو باغ میں پکڑ لیا اور چھڑوا کے میرے آقا ان کو لائے وہاں سے اور اپنے ساتھ رکھا, اور جس طرح وہ اپنی داڑھی سے پھر بی بی فاطمہ کے دروازے پہ جھاڑو دیتے تھے. تو میرے دل میں وہ تھی بات کہ اللہ مجھے یہ ہمت دے کہ میں کبھی ان کا روزہ تلاش کروں اور میں جاؤں. اور وہ اتنے عاشق تھے میرے آقا کے, وہ داڑھی سے جھاڑو ہمارے آقا کا لگا سکتے تھے. میں ان کے روزے پہ جاؤں گا اور ان کی داڑھی سے میں جھاڑو لگاؤں گا. تو اپنی داڑھی سے وہاں پر میں بیٹا اس دفعہ میں پچھلے چیلم پہ جب کربلا گیا تو میں بغداد بھی گیا. میں جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پہ بھی گیا. اہل سنت والجماعت کے امام ہیں وہ, اور میں ان کے روضے پہ بھی گیا. میں بغداد پورا گھوما. میں جناب بہلول دانا کے روضے پہ بھی گیا. میں جناب امام موسیٰ کاظم کے روضے پہ گیا. امام تقی علیہ السلام کے روضے پہ گیا. امام علی نقی کے روضے پہ گیا. امام حسن عسکری کے روضے پہ گیا. جب میں سامرا گیا نا, امام نقی اور امام حسن عسکری, امام مہدی کے جو والد ہیں, ان کے روضے پہ, تو میں واپس پھر آ گیا. تو رستے پہ مجھے ڈرائیور نے بتایا کہ ابراہیم ابراہیم ابراہیم. تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ ابراہیم مالک بن اشتر کا بیٹا. وہ صحابی تھے پہلے حضور پاک کے, پھر میرے مولا امام علی کے ساتھ بھی رہے, اور جب مولا علی کی جنگ ہوئی تو وہ ہاتھیوں کے نیچے لیٹ گئے, تو اس کا بیٹا. تو اس نے ابن زیاد کا سار اتارا ابراہیم نے اور بھیجا امیر مختار کو. امیر مختار نے پھر چوتھے امام زین العابدین کو مدینہ بھیجا. اور پہلی دفعہ جناب امام سجاد علیہ السلام پہلی دفعہ جب ابن زیاد کا سر دیکھا تو مسکرائے. تو میں نے کہا ادھر کھڑی کرو, گاڑی کھڑی کرو. تو میں پھر ادھر میں نے کہا آپ نے امام حسین کے کا سر اتارا. پھر میں ادھر لیٹ کے ان کا بھی جھاڑو لگایا. یہ میں نے 3 ہستیوں کا میں نے جھاڑو لگایا ہے داڑھی سے. اچھا پاندہ صاحب, جب آپ وہاں پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگا رہے تھے تو دل میں آیا نہیں کہ یار لوگ مجھے دیکھیں گے, میرے پہ ہنسیں گے؟ کیا اس وقت کیا کیفیت تھی, کیا جذبات تھے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں سلیمان فارسی کے روضے پہ گیا تو وہاں پہ جب میں آنے لگا تو ایک صحابی نے وہاں پہ جو خدام ہوتے ہیں انہوں نے مجھے پکڑ لیا. کہتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہو, ادھر آؤ. گیا تو آگے لکھو تھا حضرت جابر عبداللہ انصاری, حضور پاک کے صحابی تھے, بڑے جلیل قدر صحابی تھے. بس میں گر گیا وہاں. پھر امام حسن کے بیٹے کی وہاں پہ قبر تھی. پھر جناب حذیفہ کی قبر تھی, حضور پاک کے صحابی تھے, وہ بھی بڑے 3-4 صحابہ کی اسی دربار کے اندر جہاں سلیمان فارسی مدین اس کو کہتے ہیں جگہ, بغداد سے 50 کلومیٹر ہٹ کے ہے. تو میں ادھر 2-3 لوگ تھے, رش نہیں تھا, تو کسی نے مجھے نہیں کہا کچھ. اور جناب ابراہیم پہ بھی رات کے وقت آیا تو کوئی زائرین نہیں تھے. اور جب میں امیر مختار کا جھاڑو لگایا وہاں پہ تو سینکڑوں تھے لوگ. جب میں نے جھاڑو لگایا تو لوگ رونا شروع ہو گئے دیکھ کے کہ کتنا عقیدت مند بندہ ہے. پھر جناب ہور کا جب میں نے جھاڑو لگایا تو تب بھی لوگ سینکڑوں, امام حسین کا چیلم تب بڑی دنیا آئی ہوئی تھی. تو امام حسین تو غیرت وال مخالف بندوں کے امام ہیں, سنیوں کے, وہابیوں کے, شیعوں کے, جو بھی حضور کے کلمہ گوئے سب کے امام ہیں حسین پاک. سر اس واقعے کے بعد جب آپ ان تمام پاک ہستیوں کے مزار سے ہو کے آئے, جب آپ نے جھاڑو دیا, اس کے بعد کسی ہستی کی زیارت آپ کو ہوئی اور آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی ہے؟ میں بتاؤں اس سے پہلے جب میں پہلی زیارت کر کے آیا نا تو اہل سنت کے, اہل حدیث کے ایک عالم ہیں فیصل آباد کے, وہ وفات پا گئے, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت اچھے آپ اہل بیت کے پیار کرنے والے بندے ہیں. اس کو میں سن رہا تھا تو سنتا سنتا نا میں سو گیا. تو مولا علی کی وہ فضیلت بیان کر رہے, تو میں نے کہا مولا کبھی تو ملے. تو پھر مولا علی مشکل کشا میرے خواب میں آئے. خواب میں کس طرح آئے کہ ایک گٹر میں دیکھتا ہوں, گٹر سے نا ایک کیڑا نکلتا ہے چھوٹا سا,
تو ادھر مجھے گٹر کے پاس نا ایک پاؤں بھی نظر آتا ہے، تو وہ کیڑا نکلتا ہے گٹر سے، تو یوں یوں کر کے بھاگتا جا رہا ہے اور وہ بولتا جا رہا ہے انسانوں کی طرح۔ تو مجھے نا پاؤں نظر آیا، میں یوں اوپر دیکھتا ہوں تو جیسے مولا کی بتاتے ہیں کہ درمیانہ قد اور چھوٹی داڑھی اور سانولا رنگ، اور میں نے کہا یہ دیکھیں جی کیڑا بول رہا ہے، تو مجھے آگے سے کہتے ہیں ہم کیڑوں سے بھی بلوا لیتے ہیں، کہ ہم کیڑوں سے بھی بلوا لیتے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ خواب آیا، میں سویا ہوا تھا تو مجھے ذوالفقار دیا خواب میں، چہرہ نہیں مجھے دکھایا، ذوالفقار میں نے دیکھا ہے تو لکھا ہوا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا لا سیف الا ذوالفقار۔ میں نے کہا یہ تو میرے مولا کی تلوار ہے۔ ایسے دو تیر جیسے منے ہوتے آگے، تو مجھے کہتے ہیں ادھر کھڑے ہو جاؤ اور ادھر سے کوئی اوپر آئے تو اس کی گردن اتار دو۔ میں کافی دیر مجھے خواب آتا رہا، میں کھڑا رہتا ہوں، تو مجھے نا ادھر آوازیں آئی ہیں، تو میں نا ارتضاب بٹ گیا ہوں، تو دو گنجے گنجے بندے نا ڈنڈے لے کے کھڑے ہیں دروازے پہ، چوکی دار نہیں ہوتے جیسے، بڑے قادب۔ میں نے کہا یار اندر کون ہے؟ کہتے اندر حضرت علی پاک ہیں اور اس یہودی سے نا ڈیل کر رہے ہیں بھائی انسان کا بچہ بن جا، لڑائی جنگ نہ کر۔ تو میں نے کہا یار وہ ادھر شور ہے اور وہ بندے، ان کہا کہ ادھر حضور پاک کا خیمہ ہے اور صحابہ کرام بیٹھے۔ یہ مجھے خواب آیا۔ یعنی کہ آپ نے جب ان ہستیوں کے آپ مزار سے ہو کے آئے، اس کے بعد آپ اتنے کے نزدیک ہو گئے اللہ اور اس کے رسول کے کہ آپ کو خواب میں بھی جناب زیارت ہونا شروع ہو گئی۔ ابھی میں روزانہ غازی عباس اور مولا حسین کو کہتا ہوں کہ بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، آپ کا ماننے والا ہو تو کبھی تو مجھے خواب میں ملو۔ تو یہ پچھلے دنوں مجھے خواب آیا ہے، میرا سارے گاؤں والے اکٹھے ہوئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں شفقی، بچپن میں نا مجھے شفقی کہتے تھے، شفقی بھاج کے آ، بھاج کے آ، بھاج کے آ۔ وہ میں کہ کہندے امام حسین تے غازی تیرے گھر آئے کھڑے، میں پھر بھاج کے آنا تے انہاں دے گھوڑے ویکھنا تے بندے ویکھنا، اتنے سوار چہرہ نہیں ویکھے۔ پاندہ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کو جو دنیا بھر میں اتنی عزت ملتی ہے، ایون کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب آپ کو بائی نیم بائی فیس آپ کو ایچی بیچی آپ کی جانتے ہیں، اور آپ ادنا سے کارکن ہیں ان کے، یہ سب اسی بدولت ہے کہ آپ کو دنیا بھر میں لوگ عزت ملتی ہے؟ میں جی 400 روپے کرائے پہ آیا، میرا دادا جو گاؤں کے نمبردار تھے غازی پاندہ کے، پھر وفات پا کے میرے نانا نمبردار، ماشاءاللہ ہماری فیملی کی کافی رقبہ تھا، 17-18 مربع رقبہ تھا ہم 4 لوگوں کا، پھر اولادیں بڑھ گئی، میرے حصے میں بھی 10 ایکڑ آیا۔ جب میں لاہور میں آیا تو میرے پاس 10 ایکڑ رقبہ تھا، اللہ کی قسم کاشت کرنے کے پیسے نہیں ہوتے، 1000 روپے ٹھیکہ تھا، اب 1.5 لاکھ روپیہ ٹھیکہ ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بس میری ماں کی جوتیوں کا صدقہ ہے، جو جوتی آپ نے دیکھی ہے، اور محمد و آل محمد کے ہم غلام ہیں، یہ ان کی وجہ سے جو میرے پہ جو کرم ہے یہ محمد و آل محمد کی۔ اچھا، آپ نے جب وہ ویڈیو اپلوڈ کی، اس پر تو ملینز ویوز ہیں اس میں کے اوپر، یقین کریں کیا رسپانس تھا آپ کا؟ لوگ کس طرح آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے، کمنٹس میں کیا آ آپ رہے کو تھے؟ بتاؤں، ماں کی جوتی میں نے چوم کے بس چڑھائی ہے، صبح میں اٹھاؤں تو ملین میں گئی ہوئی تھی، مجھے بنگلہ دیش سے فون آ رہے ہیں، مجھے سعودیہ سے، مجھے اسپین سے، مجھے انگلینڈ سے، مجھے کہاں سے، انڈیا کی اداکارہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں سونم باجوہ، اس نے اپنے پیج پہ لگائی اور رو رو کے میرا شکریہ کہ شفقت بھائی آپ نے رلا دیا۔ اور جب آپ داڑھی مبارک سے بھی آپ کی جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، یہ دیکھو میرے 57 نیوز پہ ایم پہ پتہ کتنے ایم پہ چلی گئی، یہ ساری موویاں اسی طرح گئی ہے۔ اور اب میں عاشق رسول ہوں اور ان سے پیار کرنے والوں، ہمارے پاس کو گناہ گار ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ اگر راہ راست پہ لے آئے سب مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ، اللہ تعالیٰ سارے بچوں کو، مومنوں کو، شیعہ سنی بھائیوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کی رسی کو پکڑ لے، کسی ٹائم بھی بندہ جا سکتا ہے۔ پاندہ رضوان صاحب آپ آخری سوال ہے، سوری، آپ اس سے پہلے سیاستدان بڑے رنگین مزاج ہوتے ہیں جتنے بھی ہیں، آپ تھے زندگی میں پہلے کبھی ایسے، اور بعد میں جب آپ اس سارا واقعہ آپ کی زندگی میں ہوا اس کے بعد آپ نے اللہ کے نزدیک جب ہو گئے تو تمام چیزیں چھوڑی پھر؟ دیکھیں جی، میں چھوٹا سا تھا تو والد صاحب نے دوسری شادی کر لی، 6 سال کا تھا، نانے نے پالا، ابو بھی تھوڑا بہت خیال رکھتے تھے، خرچہ ورچہ دیتے تھے وہ بھی، بعد میں پھر وہ دوسری امی کے ساتھ زیادہ انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، تو غلطی ولطی ہو جاتی ہے، کوئی اگر ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ نااہلی میں اگر ہوئی ہیں، نااہلی میں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، بس اللہ سے دعا ہے۔ اور اگر کوئی اتنا، اللہ تعالیٰ تو کنجریے کو بخش دیتا ہے، تو ہم تو گنہگار ہیں، کوئی آپ تو صوم و صلات کے پابند ہے، نماز روزہ قرآن
عالم تو ہم ہیں نہیں، اور نماز روزہ قرآن جو میرے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے اس پہ ہم چل رہے ہیں، اور سب کو کہیں گے، حکمرانوں کو بھی کہیں گے، میاں شہباز شریف کو بھی کہیں گے، نواز شریف کو بھی، زرداری کو بھی، عمران گروپ کو بھی، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ قرآن نماز پڑھیں، غریبوں کا حق نہ کھائیں، یہ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ آپ کے نبی پیغمبر ادھر نہیں رہے، بٹ صاحب بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ سلطان چلے گئے، کتنے یا سلطان سکندر تے موت نہ چھڈے پیر پیغمبر، بابا بولے شاہ فرماندے نے، کتنے آ سلطان سکندر تے موت نہ چھڈے پیر پیغمبر، کوئی اتھے پیدار نہیں، شفقت پاندہ نہیں پیدار اتھے، اٹھ جا گراڑے مار نہیں، اے سون تیرے درکار نہیں، اے کراڑے نہ مار، اے نہ سون، اٹھ اللہ اللہ کار بندیا۔ جی ناظرین، آپ نے بڑے بڑے سیاستدان دیکھے بھی ہوں گے اور ان کے بارے میں سنا بھی ہوگا۔ یہ سیاستدان شفقت حسین پاندہ کیسے لگے، اور ان کی اہل بیت سے جو محبت ہے وہ آپ کو کیسے لگی، ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا۔ اور جو ان کو دیدار ہوا ہے ہستیوں کا اور جن کی بدولت ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔